अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पारा नंबर 20 का आगाज़ कर रहे हैं। इसके पहले रुकू का मौजू है वो कौन है। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है वो कौन है। किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, आसमान से पानी उतारा, खुशनुमा बाग उगाए। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा खुदा भी इन कामों में शरीक है। किसने ज़मीन को जाए करार बनाया, दरिया रवा किए, पहाड़ों की मेखें घाड़ी, पानी के ज़ख़ीरों के दरमियान पर्दे हायल किए। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जब वो इसे पुकारे। कौन तकलीफ को दफ़ा करता है। कौन है जो इंसान को ज़मीन का खलीफा बनाता है। कौन है जो खुश्की और समंदर की तारीकियों में तुम्हें रास्ता दिखाता है। कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी देकर भेजता है। कौन है जो खल्क की इब्तिदा करता है फिर आदा करता है। कौन आसमान और ज़मीन से रिज़्क उतारता है। कौन है जो आसमान और ज़मीन के गैब का इल्म रखता है। अगला पॉइंट, इंसान राह रास्त से हटकर चलता है, नादान है, कम ही सोचता है, कम ही दलाइल देता है। आखिरत का इल्म इनसे गुम हो गया, या आखिरत की तरफ से शक में है, आखिरत की तरफ से अंधे हैं। अगला पॉइंट, झूठे माबूद अल्लाह ताला के साथ किसी काम में हिस्सेदार नहीं, इनके हक में कोई दलील नहीं ला सकता, गैब का इल्म नहीं रखते, ये भी नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है। अल्लाह ताला से शऊरी ताल्लुक़ कायम करना है। अल्लाह ताला की ज़ात के दलाइल 5 लोगों को देने हैं। आखिरत का इल्म हासिल करना है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 2, मौजू आखिरत पर किए जाने वाले एतराज़ात का जवाब। अहम पॉइंट्स इसके देख लेंगे। पहला है एतराज़, जब हम और हमारे बाप दादा मट्टी हो जाएंगे क्या हम फिर उठाए जाएंगे। जवाब, ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देखो मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। आप इनके हाल पर गम ना खाएं, ना इनकी चालों पर दिल तंग करें। अगला पॉइंट, एतराज़, अगर तुम सच्चे हो तो वो धमकी कब पूरी होगी। जवाब, क्या अजब है कि वो वक्त करीब ही हो। आसमान और ज़मीन की हर पोशीदा चीज़ एक वाज़े किताब में लिखी हुई मौजूद है। जब हमारी बात पूरी होने का वक्त आएगा तो हम उनके लिए एक जानवर ज़मीन से निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा, जो हमारी आयात पर यकीन ना रखते हैं। अगला पॉइंट, कुरान इन बातों की हकीकत बताता है जिनके वो खिलाफ होते हैं। ये हदायत और रहमत है जो ईमान वालों के लिए है। अगला पॉइंट, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, तुम सरीहन हक पर हो। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, तुम बहरों तक अपनी पुकार नहीं पहुंचा सकते, जो पीठ फेर कर भाग गए, अंधों को रास्ता बताकर भटकने से नहीं बचा सकते। आप अपनी बात इन लोगों को सुना सकते हैं जो ईमान लाए और फिर फरमाबरदार बन जाएं। ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। अल्लाह ताला इन लोगों के दरमियान अपने हुक्म से फैसला करेगा। अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला ही भरोसे के लायक है। हम क्या करें, हमारे करने का काम क्या है। आखिरत के 3 दलाइल पर गौर व फिक्र करना है। 3 लोगों को ये दलाइल देने हैं इंशाअल्लाह ताला। अगला रुकू, मौजू क़यामत के मनासिर। अहम पॉइंट्स इसके देखेंगे। पहला है क़यामत का एक मंजर, हर उम्मत में से एक फौज घेर लाएंगे जो हमारी आयात को छुटलाते थे। इनको इकसाम के लिहाज से दर्जा ब दर्जा मुरत्तिब किया जाएगा। जब सब आएंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे, तुमने हमारी आयात का अहाता किए बगैर इन्हें छुटला दिया। उनके जुल्म की वजह से अजाब का वादा उन पर पूरा किया जाएगा। ये कुछ ना बोल सकेंगे। क्या उन्हें समझाई ना देता था कि रात सुकून के लिए बनाई थी और दिन को अल्लाह ताला ने रोशन किया था। ईमान वालों के लिए इसमें निशानियां थी। अगला पॉइंट, क़यामत का एक और मंजर, जब सूर फूंका जाएगा, लोग होल खा जाएंगे, ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक़ात होल खा जाएगी। वो लोग बच जाएंगे जिन्हें अल्लाह ताला इस होल से बचाना चाहेगा। सब कान दबाए इसके हजूर हाजिर हो जाएंगे। आज पहाड़ों को जमे हुए देखते हो, कल ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। जो शख्स भलाई लेकर आएगा उस दिन के होल से महफूज रहेगा, जो बुराई लेकर आएगा ऐसे लोग औंधे मुंह जहन्नुम में फेंके जाएंगे। क्या इसके सिवा कोई और अजर हो सकता है। जैसा करो वैसा भरो।
اگلا پوائنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو مجھے اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، جو گمراہ ہوگا تو کہہ دو میں تو محض خبردار کرنے والا ہوں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ بنایا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کون کیسا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قیامت کے مناظر کو ذہن میں رکھنا ہے، 3 لوگوں سے ان مناظر کے بارے میں بات چیت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 4، موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس دور میں پیدا ہوئے؟ جب فرعون نے زمین میں سرکشی کی، وہ اس سرزمین کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک گروہ کو ذلیل کرتا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا اور لڑکوں کو قتل کر دیتا۔ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ اگلا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کا پروگرام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا زمین میں ذلیل کر کے رکھے جانے والوں پر مہربانی کرے، انہیں پیشوا بنا دے، ان کا وارث بنائے، انہیں اقتدار بخشے، ان سے فرعون اور حامان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھائے جن کا انہیں ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ۔ جب اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دینا، غم نہ کرنا، واپس لے آئیں گے، پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، قریب تھا کہ راز فاش کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بندھائی تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا پیچھے پیچھے جاؤ، بچے کو ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غم نہ کرے۔ اگلا پوائنٹ، فرعون کے گھر والوں نے بچہ دریا سے نکال لیا تاکہ ان کا دشمن اور غم کا سبب بنے۔ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے کہا یہ میرے اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں، یہ ہمارے لیے مفید ہو۔ فرعون انجام سے بے خبر تھا۔ اگلا پوائنٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح ماں کے پاس پلٹا لائے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کمزوروں پر مہربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور اس سے ملنے والا سبق 2 لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع، موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے جوانی میں اللہ تعالیٰ کا کرم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، جب وہ اپنے مزاج، عقل کے اعتدال اور توازن کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا کی۔ یہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جزا ہے۔ اگلا پوائنٹ، ضرب الکلیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب وہ غفلت میں تھے۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک قبطی اور دوسرا اسرائیلی۔ اس کی قوم کے آدمی نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مار کر کام تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ دشمن ہے، گمراہ کن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، اے میرے رب، تو نے جو احسان مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اگلا پوائنٹ، دوسرے روز صبح سویرے ڈرتا، ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا۔ آج بھی اسی اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بہکے ہوئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے آگے بڑھے تو اس نے کہا تم مجھے کل والے آدمی کی طرح قتل کرنے لگے ہو، تم اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ہی ظالموں سے بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تم اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اگلا پوائنٹ، دستے قدرت نے کام کر دیا۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سرداروں میں سے تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے سہمے ہوئے نکلے، دعا کی، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہی ظالموں سے بچانے والا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے کہ مجرموں کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع، موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے مصر سے نکلتے ہوئے۔
مدین کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اگلا پوائنٹ مدین کا کنواں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں پر پہنچ کر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواتین سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ خواتین نے کہا ہم پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے جانور نہ لے جائیں، ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے میں جا بیٹھے۔ اگلا پوائنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ پروردگار جو خیر بھی آپ مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اگلا پوائنٹ اور خیر کا انتظام ہو گیا۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ خاتون نے کہا میرے والد آپ کو پانی پلانے کا اجر عطا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیے، جا کر قصہ سنا دیا تو اس نے کہا خوف نہ کرو، اب ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان خواتین میں سے ایک نے کہا یہ مضبوط اور ایمانت دار ہے، ملازم رکھ لیں۔ ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، شرط یہ ہے کہ تم 8 سال ملازمت کرو گے اور 10 پورے کر دو تو تمہاری مرضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان بات طے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو مدت بھی میں پوری کروں مجھ پر زیادتی نہ ہو، جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ تعلق باللہ ہر قول و قرار پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہوتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اعتراف کر کے دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 7 موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر واپسی اور فرعون کو دعوت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، مدت پوری کرنے پر اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے۔ اگلا پوائنٹ طور کی وادی، آگ دیکھی تو گھر والوں سے کہا خبر لاتا ہوں یہ انگارہ جسے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچنے پر وادی کے دائیں کنارے سے پکار آئی۔ پکار یہ تھی اے موسیٰ میں اللہ تعالیٰ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک، حکم دیا پھینک دو اپنی لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، پیٹ پھیر کر بھاگے۔ ارشاد ہوا پلٹ آؤ، خوف نہ کرو، محفوظ ہو۔ حکم ہوا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں فرعون اور اس کے درباریوں سے بچنے کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ نافرمان لوگ ہیں، میں ان کا آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں مجھے مار ڈالیں گے۔ میرا بھائی ہارون میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے، میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے، وہ میری تائید کرے، مجھے ان کے جھٹلانے کا اندیشہ ہے۔ جواب ملا تیرے بھائی کے ذریعے تیرے ہاتھ مضبوط کریں گے، تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہوگا۔ اگلا پوائنٹ کلیم اور فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر گئے، انہوں نے کہا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہم نے یہ باتیں باپ دادا سے نہیں سنی، رب ہدایت لانے والوں کو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ کس کا انجام اچھا ہوگا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے کہا میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں مانتا۔ حامان اونچی عمارت بنواؤ، میں موسیٰ کے خدا کو جھانکوں، میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اگلا پوائنٹ چارج شیٹ، بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی پر گھمنڈ کیا، انہوں نے یہ سمجھا کبھی پلٹنا نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ مجرم انجام کو پہنچے، فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں پھینک دیا گیا، دیکھو ظالموں کا انجام، انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے بنایا، قیامت کے دن کسی کو مدد کے لیے نہ پائیں گے، ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، قیامت کے روز بڑی قباحت میں ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کی مدد کر کے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلبہ مومنوں کا ہوگا۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف صاحب اقتدار لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 9 موضوع قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے اور رد کر دینے والے۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے کتاب کی دعوت پر ایمان لانے والے کہتے ہیں حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم مسلم ہیں، ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا ثابت قدمی کے بدلے میں۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا تمہارے لیے، ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ اگلا پوائنٹ قرآن کی دعوت کو رد کرنے والے کہتے ہیں اگر مان لے تو زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ جواب کیا حرم کو امن والی جگہ نہیں بنایا، ان کے لیے طرح طرح کے پھل کھینچے آتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ رد کرنے کا انجام، کتنی بستیوں کو
اجاڑ کر رکھ دیا، ان کے اجڑے ہوئے گھر خالی ہیں، ہم ہی وارث ہوئے۔ اگلا پوائنٹ، بستیوں کی تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت۔ بستیوں کے مرکز میں پہلے رسول بھیجا، رسول کا اللہ تعالیٰ کی آیات سنانا، بستیوں کی ہلاکت سے پہلے بستی والوں کا ظالم ہو جانا۔ اگلا پوائنٹ، خود فیصلہ کرو جو تمہارے پاس ہے، دنیا کی عارضی زندگی کا سامان اور زینت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہتر ہے، باقی تر ہے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نصیحت کی بات پے در پہ پہنچاتے ہیں تاکہ غفلت سے بیدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کر لینے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی وارث ہونے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن حکیم کی دعوت کو قبول کرنے کا حق ادا کرنا ہے، 5 لوگوں کو قرآن حکیم کی دعوت قبول کرنے کے لیے قائل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع قیامت کے مناظر، اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے دنیا اور آخرت کا تقابل۔ ایک شخص کے پاس حیات دنیا کا ساز و سامان ہے اور اس دوسرے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ پہلی ندا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ جواب آئے گا انہی لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا تھا جیسے ہم گمراہ ہوئے تھے۔ ہم اعلان برات کرتے ہیں، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ مشرکین کو کہا جائے گا شریکوں کو پکارو، وہ پکاریں گے مگر جواب نہیں آئے گا، وہ عذاب دیکھ لیں گے، کاش ہدایت اختیار کرتے۔ دوسری ندا، رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا؟ ان کو نہ کوئی بات سوجے گی اور نہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔ اگلا پوائنٹ، واپسی کا دروازہ، جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کرتے رہے، کامیاب ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ، ندا آئے گی کہاں ہے میرے شریک جن کا تم گمان کرتے تھے؟ ہم امت میں سے گواہ نکالیں گے، اس وقت حق کا پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سارے جھوٹ گم ہو جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کبھی تم نے غور کیا قیامت تک کے لیے اگر دن ہو جائے تو کون تمہیں رات لا کر دے گا کہ تم سکون کرو؟ اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے تو کون تمہیں دن لا کر دے گا؟ تعلق باللہ، تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اپنے کام کے لیے انتخاب وہ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ تعالیٰ ہی فرما روائی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ آخرت کے وعدوں کا یقین کر کے آخرت کے لیے جینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 11، موضوع قارون۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے قارون۔ قارون قوم موسیٰ کا ایک شخص تھا لیکن قوم کے خلاف سرکش تھا، خزانوں کی چابیاں ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ اگلا پوائنٹ، قارون کو قوم کی نصیحت، بھولو نہیں اللہ تعالیٰ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، دنیا میں سے کبھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اگلا پوائنٹ، قارون کا جواب، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ پہلے کتنے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، مجرموں سے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ اگلا پوائنٹ، قارون اظہار دولت کرتا ہے، قوم کے سامنے ٹھاٹ باٹ سے نکلا، حیات دنیا طالت حسرت کرتے تھے۔ علم والے افسوس کرنے لگے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا ثواب بہترین ہے، یہ ان کا صبر تھا۔ اگلا پوائنٹ، قارون انجام کو پہنچا، اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اس کے مددگار نہیں پہنچ سکے، حیات دنیا کے طلبگار جان گئے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے احسان نہ کیا ہوتا تو ہم زمین میں دھس دیے جاتے، کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دنیا کے طلبگاروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دنیا کے انعامات کو اپنے علم کا نہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کا نتیجہ سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ قرآن فرض کیا وہ تمہیں بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، کہہ دو میرا رب ہدایت پانے والوں اور گمراہ ہونے والوں کو جانتا ہے، تم کتاب کے امیدوار نہ تھے، تمہارے رب کی مہربانی نازل ہوئی، تم کافروں کے مددگار نہ بنو، کفار تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے باز نہ رکھیں، رب کی طرف دعوت دو، مشرکوں میں شامل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ بناؤ،
ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماسوا ہلاک ہونے والی ہے۔ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ انجام کی بھلائی متقین کے لیے، جو بھلائی لائے گا بہتر بھلائی ملے گی، جو برائی لائے گا ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا عمل کرتے تھے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے، کون گمراہ ہے۔ کتاب کا نزول رب کی مہربانی ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ زمین میں اپنی بڑائی کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان سے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ اگلا پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ بت ہیں، تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس رزق دینے کا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، اس کی بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ اگر تم جھٹلاتے ہو تو پہلی قومیں بھی جھٹلا چکی ہیں۔ رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگلا پوائنٹ دعوت حق۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اعادہ آسان ہے۔ دوسری زندگی آئے گی تو وہ جسے چاہے گا سزا دے گا، جس پر چاہے گا رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی آزمائشوں سے نکالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دوسری زندگی عطا کرنے والا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 15 موضوع دعوت اسلامی کی مشکلات اور رکاوٹیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے انکار کرنے والے۔ جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگلا پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا فیصلہ، مار ڈالو یا جلا ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگلا پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی الوداعی دعوت۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم لوگوں نے بتوں کو باہمی محبت کا ذریعہ بنا لیا، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ اگلا پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیے گئے انعامات۔ ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جیسی اولادیں دی، ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، دنیا میں اجر عطا کیا، آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اگلا پوائنٹ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت۔ دنیا میں پہلی بار تم نے فحاشی کا بڑا کام کیا، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ مردوں کے پاس جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ قوم نے جواب دیا سچی ہو تو عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے، مفسدوں کے مقابلے میں رب بھی مدد کرنے والا ہے، رب ہی کتاب نازل کرنے والا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعوت اسلامی کے راستے میں مشکلات کو برداشت کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 16 موضوع دعوت کا انجام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے لوط علیہ السلام کی بستی کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر دی ہم اس بستی کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والے ہیں۔ لوط علیہ السلام فرشتوں کی آمد پر تنگ ہوئے، انہوں نے کہا غم نہ کرو، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا گیا، بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، بستی کھلی نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اگلا پوائنٹ شعیب علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، روز آخرت کے امیدوار بنو، مفسد نہ بنو۔ قوم نے جھٹلا دیا تو سخت زلزلے نے انہیں آ لیا، وہ پڑے رہ گئے۔ اگلا پوائنٹ قوم عاد و سمود۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کے اعمال کو شیطان نے خوشنما بنا دیا، راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اگلا پوائنٹ قارون اور فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا غم کیا۔ اگلا پوائنٹ قومیں انجام کو پہنچتی ہیں، کسی پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا، ہر ایک کو ان کے گناہوں میں پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود پر ظلم کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ شرک کی مثال، مکڑی جیسی مثال ہے جو گھر بناتی ہے، سب سے کمزور گھر ہے۔
کاش یہ علم رکھتے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ مثال لوگوں کے فہم کے لیے ہوتی ہے، علم والے اسے سمجھتے ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دعوت کا انجام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔